गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं आज मेरा नाम नज़ीर उल हक है। मैं आपके सामने आज मेरा जो तजर्बा था ILT सर्विसेज में काम करने का, उसमें कुछ मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपने तजर्बात। मेरा फोकस होगा उसका जो इर्तिकाई कह लें कि सफ़र था, लैंग्वेज ट्रेनिंग एट वर्क प्लेसेस फॉर एथनिक माइनॉरिटीज़ और ब्लैक पीपल टूवर्ड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो जिस दौर में मैं शामिल हुआ ILT में, ILT क्या है, इंडस्ट्रियल लैंग्वेज सर्विसेज, जो नेशनल लेवल पर सेटअप हुई थी, उसके बारे में मैं अलहदा एक यानी रिकॉर्ड करूँगा कि वो कब हुई, कैसे हुई और उसके क्या असरात थे ब्लैक कम्युनिटी के लोगों पर और उसमें उनकी क्या कंट्रीब्यूशन थी। इस वीडियो में मैं चाहूँगा कि वो प्रोग्राम जो ILT जिस वक्त मैंने शामिल किया ILT को, उस वक्त वो जो प्रोग्राम जारी था वो बड़ा नाक़िस मेरे जहन में लगा और उसकी जो मेथडोलॉजी थी वो टोटली कह लें कि रॉन्ग थी, जिसका असर ख़ास कर हमारे जो वाइट कोलीग थे, कामरेड थे, साथी थे, उन पर नेगेटिव असर पड़ रहा था और उनको कह लें कि नेम एंड शेम की हैसियत दिलाई जा रही थी। तो उस पर मैंने इंटरवीन किया और एक पेपर लिखा जो नेशनल लेवल पर पब्लिश हुआ, तो उसके बारे में बात करूँगा। तो इस वक्त जो यानी ये मैं शुरू कर रहा हूँ, ये वो तजर्बा है जो मैंने इस इंडस्ट्रियल सर्विस के शामिल होने के बाद मैंने हासिल किया और उसमें मैं मुख्तलिफ कह लें कि वक्फों में आपके साथ वो शेयर करूँगा। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे साथियों, ILT के तमाम साथियों को आदाब और सलाम। इस सेकंड वीडियो में मैं चाहूँगा कि ILT के बारे में वो कैसे कायम हुई, किस तरह कायम हुई और उसका यानी ब्रीफ क्या था, उसके बारे में बातचीत करूँ। बेसिकली ILT वाज एन ऑफशूट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट और 1976 में जो यानी कह लें कि एथनिक माइनॉरिटीज या ब्लैक पीपल उस वक्त हम अपने आप को कहा करते थे, उनकी स्ट्रगल के तहत इमिग्रेशन लॉज थे जो रेसिस या जो रेस रिलेशन के कानून थे उनको के मतलब जो तहरीकें चली, उसका नतीजे में इंडस्ट्रियल रेस रिलेशन एक्ट या यानी क़याम अमल में आया, जिसके तहत लोकल अथॉरिटी को, कम्युनिटी रिलेशन काउंसिल को ये इख्तियार दिए गए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कि वो यानी एथनिक माइनॉरिटी या ब्लैक पीपल के लिए कुछ जो कहेंगे अमली तौर पर पेश करें सर्विसेज, ताकि उनकी जो यानी जॉब मार्केट में या सोसाइटी एज होल में उनकी जो तक़वियत यानी कह लें कि शमूलियत है वो उसको यानी बनाया जाए काबिल अमल। तो इस सिलसिले में नेशनल लेवल पर आई थिंक 74 से लेकर 10 साल के लिए ये स्कीम जो थी ये कायम की गई। हर रीजन में, हमारे बर्मिंघम में मसलन हम बर्मिंघम से अपना क्या नाम है, बाकी जो होलसेल और जो ब्लैक कंट्री के मुख्तलिफ कॉलेज या स्कूल थे, वहाँ से लोग शामिल हुए और वो रीजनल लेवल पर हमारी मीटिंगें होती थी और नेशनल लेवल पर भी। तो शुरू में ये इसमें जो लोग शामिल हुए वो लिंग्विस्ट थे ज़्यादातर और बहुत कम, मतलब मेरी बैकग्राउंड, मतलब मैं एज ए सोशियोलॉजिस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम से मैंने डिग्री हासिल करने के बाद ये सर्विस ज्वाइन की थी और मैं PhD के लिए रजिस्टर हुआ था उस वक्त बर्मिंघम यूनिवर्सिटी में, लेकिन थैचर के दौर में वो सारा सिस्टम अबतर हो गया था। उन्होंने तमाम सोशल सर्विसेज के डिपार्टमेंट डिस्ट्रॉय किए थे हर यूनिवर्सिटी में, तो एज ए रिज़ल्ट मेरी PhD कंप्लीट नहीं हो सकी थी। तो जब मैंने शामिल की थी ILT, उस वक्त ये उस दौर से गुजर रही थी जब इसका एजुकेशन का प्रोग्राम जो था वो इंस्टेड ऑफ वर्कर्स को तरबियत देना लैंग्वेज की, ESL इंग्लिश एज ए सेकंड लैंग्वेज, या दूसरे जो लिंग्विस्ट इसमें शामिल हुए थे अपने तजर्बात के ज़रिए उनको मुख्तलिफ मेथडोलॉजी से एक्विप कर रहे थे, वो इक्वल अपॉर्चुनिटी की तरफ हो गया यानी रुझान उसका। और उसमें मैं
اپنے برمنگھم کے ساتھیوں کے ساتھ ہم جاتے تھے اور ہر لوکل اتھارٹی کو پہلے فیزیبلٹی کہہ لیں کہ کرتے تھے ہم تیار رپورٹ، اور اس کے مطابق جو ان کی ضروریات تھی اس پر ہم 2-3 آدمی ایک پورا دن تمام جو لوکل اتھارٹی کے آفیسر تھے ان کو ٹریننگ دیتے تھے۔ تو اس دور میں جو تجربات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ یعنی جو میتھڈ استعمال کیا جا رہا تھا وہ تھا امریکن کہہ لیں کہ سائیکالوجسٹ جوڈیتھ کیتھ، جو ایکچولی کنسیڈر ریسزم ایز اے مینٹل پرابلم، کسی کے دماغ میں گھسا ہوا ہے کوئی پریجوڈس، یعنی میتھڈ کیا تھا، پریجوڈس پلس سم تھنگ ایکولز ریسزم، اس قسم کی کہہ لیں کہ لغویات کا استعمال ہو رہا تھا۔ تو میں اس پر دوں گا اپنی کہہ لیں کہ انٹروینشن اور اس پہ بات چیت کروں گا۔ بہت شکریہ۔ یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ بزم کا مطلب ہے کہ یعنی دوست و احباب کے ساتھ خوشی کی کوئی محفل سجانا۔ تو اس ورس کا مطلب یہ ہے کہ بہت کچھ یاد تھا دوست احباب کے ساتھ بزم منانے کا جو طریقہ کار تھا وہ ہم جانتے تھے، لیکن آج جس حالت میں ہوں میں، وہ کہتے کہ سب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئیں۔ یہ سارا کچھ جو تھا خوبصورتی کا دور یا اچھے کہہ لو کہ ماحول کا دور، وہ میموری لاس کی طرف اس کا ہو گیا ہے، مطلب رجحان کہ تاکہ نسیاں مین کہ جو یعنی ڈمینشڈ میموری جس سٹیج پہ شروع ہوتی ہے وہ آج کل کا دور ہے۔ لیکن یہ جو ILT کا باب شروع کیا ہے یا اس کے بارے میں جو یہ شروع کی ہیں ریکارڈنگ میرے عزیز دوست اور مہربان ساتھی گورڈن ویلز نے، وہ اب آہستہ آہستہ سب کچھ یاد کہہ لیں کہ اس پہ میں زور دے رہا ہوں تو وہ یادداشتیں واپس آ رہی ہیں۔ تو آج کا جو میں ریکارڈنگ کروں گا وہ بیسیکلی کچھ اپنے بارے میں کہ میں کہاں پیدا ہوا، یہاں آیا، لیکن میں نے شروع میں یہ کہا تھا کہ میں زیادہ وقت جو ہے اس پہ ڈویل نہیں کروں گا، اپنی یادداشتوں کو نہیں کروں گا میں کہ میں کہاں سے کہاں پہنچا، لیکن چونکہ یہ ریکوائرمنٹ بھی ہے کہ کچھ اپنے بارے میں بھی میں کہوں، تو اس سلسلے میں کوشش کروں گا کہ مختصراً جو یہاں کا میرا سفر ہے، یعنی کہہ لیں کہ تعلیمی اور علمی کے علاوہ جو میری مطلب ہے کمیونٹی میں رہی ہے کنٹریبیوشن یا جو کچھ میں نے سیکھا ہے اس کے بارے میں کہوں گا۔ اگین ایک ورس ہے ساحل لدھیانوی کی کہ دنیا نے تجربات و حوادث کی شکل میں جو کچھ مجھے دیا ہے وہ لوٹا رہا ہوں میں۔ تو یہ میرے تجربات ہیں زندگی کے۔ آئی ہوپ یہ میں سب کے گوشگوار کروں گا۔ ہاں، میں شروع میں یہ گڈ مارننگ، ست سری اکال، السلام علیکم وغیرہ وغیرہ کہنا بھول گیا تھا، لیکن چلو یہ اب ایک چونکہ سلسلہ شروع ہے اس لیے میں نے اس کو یعنی کہہ لیں کہ حذف کیا ہے۔ تو بہت شکریہ۔ میں نیکسٹ 1-2 کلپ میں وہ یعنی اپنے بارے میں بھی کچھ کہوں گا، اور جو یادداشتیں واپس آ رہی ہیں ILT کے بارے میں وہ بھی آپ کے گوشگزار کروں گا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، ست سری اکال اینڈ نمسکار میرے ILT کے ساتھیوں، میرے اور
کولیگز، یہ آج کے جو کلپ ہے وہ میں اپنے بارے میں یادداشت قلم بند کروں گا، اور ساتھ ہی جو ILT کا کچھ پہلو رہ گئے تھے اس پہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اپنے تجربات۔ میں جو ریاست جموں کشمیر ڈیوائیڈڈ حیثیت ہے اس میں پاکستان کنٹرول علاقے سے پیدا ہوا تھا، میں وہاں پیدا ہوا ایک چھوٹے سے گاؤں میں، اور میں 60s میں یہاں UK آ گیا، میرے والد یہاں موجود تھے، اور میں اس دوران میں یہاں مطلب میں 60s میں UK میں پہنچا، تو پہلے 4-5 سال تو مجھے اسٹرگل کرنی پڑی اپنے آپ کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کی، اور فیملی بچوں کو بلانا۔ تو جب وہ 5 سال تک کا عرصہ مجھے انتظار کرنا پڑا، تو بچے فیملی آ گئی، ان کو سیٹل کیا، تو مختلف کہہ لیں کہ ملازمتوں سے گزرا، اور میں اپنے مطلب جو فرائض تھے فیملی کے وہ پورے کرنے کے لیے ہر قسم کے جاب کیے، لیکن فائنلی میں یونیورسٹی آف برمنگھم میں رجسٹر ہوا تھا فرسٹ ڈگری اور PhD کے لیے۔ تو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ چونکہ پولیٹیکل جو سچویشن تھی، یعنی UK کی وہ جو مارگریٹ تھیچر کے دور سے تبدیلیاں آئی ہیں، اس کی وجہ سے میری PhD کمپلیٹ نہیں ہو سکی تھی، لیکن میں ILT کے 4-5 سال جو میں نے گزارے وہاں ایک سٹیج پہ جو ہماری ڈائریکٹر تھیں اس کی یونٹ کی، انہوں نے ریزائن کیا اور مجھے انکریج کیا کہ میں اپلائی کروں اس پوسٹ کے لیے، تو I did، اور I was selected as a ڈائریکٹر آف دا یونٹ۔ تو وہ بھی میں نے 3-4 سال کا گزارا، اور فائنلی کیا ہوا کہ میں اس کا عرصہ جب ختم ہو گیا، ILT کی جو یعنی مدت تھی میرے 10 سال کے لیے مین پاور سروس کمیشن کے تحت وہ شروع ہوئی تھی، یعنی کہہ لیں کہ اسکیم، تو اس پر پھر وہ انہوں نے کالج کے جو ہمارے انتظامیہ تھی انہوں نے مختلف جو یونٹ تھے اس کو بینڈ کیا، اور مختلف کہہ لیں کہ یعنی ایریاز میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن میں نے ریزائن کر دیا تھا، اور اس کے بعد میں نے کچھ عرصہ میں بزنس شروع کیا، ریسٹورنٹ کھولا فیملی کے لیے، اور ویلز میں نے ایک چھوٹا سا فارم لیا اور بھیڑ بکریاں پالنی شروع کر دی۔ 5 سال تک میں وہ کوشش کی، اور اس کے بعد حالات یعنی جو تھے کہہ لیں کہ سیاسی معاشی حالات برطانیہ کے ڈاؤن ٹرن آیا، کافی نقصانات ہوئے بزنسز میں، تو وہ بھی فلاپ ہوا میرا پروجیکٹ، تو پھر میں واپس یعنی انمپلائڈ ہو گیا۔ لیکن اسی دوران مجھے یونیورسٹی آف برمنگھم سے آفر آئی کہ بھائی ایک یعنی ہے ہمارے پاس پروگرام، اس میں اگر آپ چاہیں تو شامل ہو جائیں۔ تو میں نے 1994 میں پھر میں یونیورسٹی آف برمنگھم کے اپلائیڈ سوشل اسٹڈی ڈپارٹمنٹ میں میں نے ملازمت شروع کی، اور وہ ایک اسپیشل کورس تھا جو ہم پڑھاتے تھے MA اور BA تک، مختلف یعنی ملٹی ڈسپلنری ٹیم تھی، کچھ لوگ پہلے یعنی سوشل ورک ٹریننگ میں کام کیا انہوں نے، یا خود سوشل ورکر ہے، اس کے بعد انہوں نے ایجوکیشنل ڈگری حاصل کر کے لیکچرشپ حاصل کی، اور کچھ لوگ ہم جیسے مثلا میں تھا، دوستوں 2-3 ساتھی اور تھے اس ٹیم میں جو سوسیالوجسٹ تھے، تو ہم یہ ان پٹ تھی مختلف مطلب کہہ لیں کہ ایکسپرٹیز کے جو لوگ اس میں شامل ہوئے تھے، تو وہ بھی اچھا تجربہ تھا میرا، اور میں نے 10-15 سال پھر اس سروس میں گزار کر ریٹائرمنٹ حاصل کی۔ تو یہ تجربہ میں اب سب تجربات جو ہیں آپ کے سامنے پیش کروں گا آئندہ آنے والے کلپس میں۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، نمسکار، ست سری اکال۔ میں اس آنے والی جو
یعنی کلپ ہے، اس میں میں کچھ وہ یادداشتیں قلم بند کروں گا جو میری ILT کے ان لوگوں کے ساتھ جس کے ساتھ میں نے وقت گزارا. وہ ایک فیملی کی طرح تھا ماحول. ہم یعنی جو ایکول اپرچونٹی کا جو پروجیکٹ تھا ہمارا، یعنی لینگویج ایٹ ورک پلیس سے جو ہوئی، کہیں کہ اس کی ڈائریکشن چینج جب ہم نے کی، تو پھر وہ ہمارے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو ILT کے بعد کے علاوہ لوکل اتھارٹیز میں اپوائنٹڈ تھے تاکہ پروموٹ کیا جائے ایکول اپرچونٹیز کو. تو ان کا نام میں مثلا لوں گا. ایریکا ڈیوس ہمارے اس مڈ لینڈ کے ریجن پہ جو ریڈج میں تھی ایکول اپرچونٹی کی یعنی کہہ لیں کہ آفیسر، انہوں نے ہمیں انوائٹ کیا اور ہم نے مل کر پہلے ریڈج کے یعنی پورے مطلب جو لوکل اتھارٹی کے ڈپارٹمنٹ تھے ان کا سروے کیا اور ایک فیزیبل اسٹڈی بنائی. اس کے بعد وہ پروگرام شروع ہوا. اس کے علاوہ جو ایکول اپرچونٹی کا ہم ڈیلیور کرتے تھے وہ 2 تو 3 کہہ لیں کہ ہوتے تھے مطلب ساتھی. تو میں ان کا نام لیے بغیر یعنی کمپلیٹ نہیں سمجھوں گا اس یادداشت کو قلم بند کر. مثلا برمنگھم میں جو ڈیلیور کرنے کی ہم جایا کرتے تھے 2 یا 3 ساتھی. اس میں ڈڈلی سے یعنی انگرڈ تھیں، انگرڈ ویلز اینڈ انگرڈ ویڈوز، اور انیتا بھالا جو وولسل میں لیکچر کی حیثیت سے تھی لیکن ہمارے ریجن میں وہ تھی. اور یعنی ہم بیسیکلی 2-3 ساتھی جا کر پورا دن یہ ڈیلیور کرتے تھے. یہاں ان ساتھیوں کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے جو ہم نے اس سفر کے دوران یا اس کے بعد ہم سے جدا ہوئے ہمیشہ کے لیے. زورا علی شاہ جو آئے تھے انڈیا سے اور ہمارے یونٹ میں بہت فل آف انسائٹس لیڈیز تھیں، اور کلیرس برائلی جو ہماری ڈائریکٹر تھی. اس کے بعد انہوں نے مجھے کیا تھا انکریج کہ میں ان کی پوسٹ کے لیے اپلائی کروں جو کہ مجھے مل گئی تھی. تو یہ یونیک لوگ تھے، ایک فیملی کی طرح تھے ہم. اور یہ یادداشتیں جب میں وقتاً فوقتاً نظر دوڑاتا ہوں اس دور پہ تو مجھے یہ کہہ لیں کہ بہت دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو لوز کیا. مثلا زورا علی شاہ اور کلیرس برائلی ہم سے جدا ہو گئے. تو اس کے بارے میں غالب کی ایک میں ورث یعنی یہاں دہراؤں گا. پھر وہ عزیز و اقربا جو توڑ کر عہد وفا، حد افق کے اس طرف رنگ شفق کے اس طرف، تنہائیوں میں کھو گئے پنہائیوں میں سو گئے. ان کا تصور ناگہاں لیتا ہے دل میں چٹکیاں، پہرو رلاتا ہے مجھے بالکل بناتا ہے مجھے. تو یہ وہ لوگ تھے جو ہمارے ساتھ ایک فیملی کی طرح ہم نے وہ ایک ٹیم کی حیثیت سے کام کیا. ہم نے اکٹھے مل کر اور وہ جدا ہوئے ہم سے. اور وہ اکثر مجھے جب یاد کرتا ہوں تو زورا سے میری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں پوسٹ ILT. یہاں آتی تھی چونکہ وہ ان کی والدہ اسکاٹلینڈ سے تھی اور وہ ہر سال آتی رہی. اور آخری سٹیج پہ میری جو تھی ان سے اپوائنٹمنٹ ہوئی لیکن ملاقات نہ ہو سکی. اسی طرح کلیرس برائلی بھی بیمار ہوئی تو میں جا کے ملا ان سے، لیکن فائنلی جب جدا ہوئے تو پھر وہ ملاقاتیں نہ ہو سکیں. تو یہ کہہ لیں کہ وہ بہت یاد آتے ہیں اور ان کے لیے دعائیں مغفرت کی سب کی میں کروں گا انشاءاللہ. تو نیکسٹ میں کچھ ILT کے بارے میں مزید قلم بند کرنا چاہوں گا فائنل ایز اے فائنل. تھینک یو. السلام علیکم، گڈ مارننگ، ست سری اکال، نمسکار. اب اس فائنل سیشن میں آج دوبارہ ILT کے اس میتھڈالوجی جو ریسزم اور اینٹی ریسزم کا ڈفرینس ہے اس پہ میں کچھ بات کروں گا. تو جب میں شامل ہوا اسکیم میں تو اس وقت جو یعنی ماڈل چل رہا تھا ریسزم کا یا ریسزم اویئرنیس کا، وہ امریکہ کا کہہ لیں کہ ماڈل تھا جو جوڈی
کے نام سے منسوب تھا، اور اس کو رن کرنے والے جو لوگ تھے نہ تو لنگوسٹ تھے، نہ ہی وہ ان کا کوئی سوشولوجیکل بیک گراؤنڈ تھا. وہ لوگ تھے جو کہہ لیں کہ بلیک کمیونٹی میں، ایشین کمیونٹی میں، لیبر پارٹی میں اپنی کہہ لیں کہ حیثیت منوانے کے لیے، ایکول اپرچونیٹی وہاں کرنے کے لیے وہ انہوں نے کچھ مقام حاصل کیا تھا، وہ رن کر رہے تھے. تو میں حیران ہوا کہ یہ لوگ جن کی کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، یہ پیرٹ فیشن اس کو ریپیٹ کر رہے ہیں. تو اس کا جو ماڈل کا جو کہہ لیں کہ لب لباب یہ ہے کہ پریجوڈس پلس پاور ایکول ریسزم. تو ریسزم کو انہوں نے انسٹیڈ آف آئیڈیالوجی، جس پہ فکٹیشیس سائیکالوجی اور سوسیالوجی کے یعنی امپائرز کو کہہ لیں کہ جسٹیفائی کرنے کے لیے یہ پروگرام ہوئے تھے کنسٹرکٹ. وہ یعنی اس کی فکٹیشیس بنیادوں پر وہ بعد میں ڈیٹا جو ہے وہ سارا یعنی ہوا تھا. برطانیہ کے جو سائیکالوجسٹ یا سوسیالوجسٹ انہوں نے اس کو ایکسپوز کیا تھا. گالٹن امریکہ سے، برٹن سے آئزنک، یہ سائیکالوجسٹ تھے جنہوں نے افریقہ اور مختلف ممالک کے لوگوں کو جا کے ان کی فزیکل جو تھی کہہ لیں فیچر کو میئر کر کے انٹیلیجنس کا ساتھ جوڑا تھا. یہ سب بعد میں ایکسپوز ہوا تھا. تو یہ وہ رن وہ لوگ کر رہے تھے. یہاں میں یہ مطلب جو میری ٹریننگ ہے اس میں کرٹیک بھی ہے. وہ لوگ تھے جو تو نہ تو لنگوسٹ تھے اور نہ ہی وہ ان کی بیک گراؤنڈ تھی سائیکالوجی اور سوسیالوجی میں. تو وہ خیر بلیک کوکس جو تھے لیبر پارٹی کے، اور انہوں نے اپنا کسی یعنی کہہ لیں کہ مختلف شعبوں میں کام کرتے تھے، وہ رن کر رہے تھے. تو میں نے جب دیکھا کہ یہ پاور یعنی پریجوڈس پلس پاور کیا یعنی بےہودگی ہے. جو ڈائریکٹ ایکسپیرئنس تھا میرا ریسزم کا، وہ تو یعنی اسکن ہیڈ تھے، پاور لیس یعنی مارجنلائز ورکنگ کلاس کے لوگ، جو ایکسٹریم ورژن تھا ان کا. تو اس کو پھر میں نے یعنی کہ کہا کہ بھائی یہ طریقہ کار غلط ہے، چونکہ فوکس یہ تھا کہ انٹائر جو ٹیم میں جو وائٹ کولیگس تھے ہمارے، ان کو نیم اینڈ شیم کراتے تھے وہ لوگ. اور اس میں وہ فخر سے یعنی کہہ لیں کہ ان کو مطلب پوائنٹ یہ ہے جی کہ پیرالسس تھا یعنی ہمارے ینگ یعنی وائٹ کولیگس میں. دس واز ٹوٹلی اگینسٹ مائی ایکسپیرئنس ان دی کمیونٹی، ان دا سوسائٹی، جہاں ہم نے مل کر سب وائٹ بلیکس یعنی جوائنٹلی ریسزم کے خلاف، فیشزم کے خلاف تحریکیں چلائی تھیں. یہ اس کے بالکل برعکس تھا. تو اس کو میں نے چیلنج کیا، اور اس پہ پھر باقاعدگی سے یعنی نیا ماڈل جو تھا وہ ریسزم ایز این آئیڈیالوجی، جو یعنی کہہ لیں کہ وہ جو کلونیل سسٹم تھا برٹش، اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ ڈیٹا کلیکٹ کر کے بےہودگاہ قسم کی آئیڈیالوجی پروموٹ کی تھی اور بعد میں ایکسپوز ہوئے تھے. تو اس لیے وہ میں یہاں یہ کہوں گا کہ جو لوگ رن کر رہے تھے ان کا صرف ایک ہی کہہ لیں کہ کوالیفیکیشن تھی کہ بھائی کیا ہے آپ کی بیک گراؤنڈ. 300 years of operation as a colonial subject of British Empire. تو I was really amazed کہ یہ لوگ پاور یعنی کہہ لیں کہ کیوں غلط استعمال ہو رہا ہے. تو اس میں میں نے پھر چیلنج کیا اور اس ماڈل کو پھر جو تھا ریسزم کا اس کو ایکسپلور کیا کیسے ہوا یہ سلیو ٹریڈ سے لے کر یعنی موجودہ حالات میں جو برٹش یعنی سوسائٹی میں ہے، یہ کہہ لیں کہ پریولنٹ انسٹیٹیوشنلائز حد تک. اس کے خلاف پھر ہم نے بڑی مطلب محنت سے یہ کہہ لیں کہ نیا ماڈل پیش کیا تھا. بہت شکریہ.